अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अलीमा खान साहिबा के बेटे को क्यों गिरफ्तार किया गया, इमरान खान साहब की जमानतें, उसके ऊपर हुकूमती रद्द-ए-अमल, उसके अलावा कुछ मजीद खबरें पाकिस्तान से, बैरून मुल्क से। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। अलीमा खान साहिबा के बेटे को लाहौर में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। जिस वक्त लोग उनको गिरफ्तार करने गए, पता नहीं था कि ये पुलिस वाले हैं, कौन है। फिर आपने देखा एक CCTV फुटेज भी सामने आई और अचानक सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर ब्रेक हुई कि अलीमा खान साहिबा के बेटे को कुछ नामालूम लोग उठा के ले गए हैं। लेकिन उसके बाद फिर पुलिस का रद्द-ए-अमल सामने आया। बताया गया कि जी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। ये सामने आप देख सकते हैं, मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया और इस खबर के अंदर काफी ज्यादा तफसीलात हैं। अब ये जो बेटे हैं अलीमा खान साहिबा के, उनके हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। ये क्या करते हैं, ये कौन है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट करता रहा, जो उन्होंने बताया कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया, उस हवाले से कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 9 मई के मुकदमात में अलीमा खान के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये जो बेटा शारेज है, इसका पहले कभी भी 9 मई के हवाले से कोई जिक्र नहीं आया है। उनके दूसरे बेटे का जिक्र आता रहा और शेर अफजल मरवत साहब बार बार ये कहते रहे कि अलीमा खान के बेटे को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। अच्छा, मैंने नहीं सुना किसी भी नून लीग के लीडर से, किसी भी हुकूमती शख्सियत से, किसी भी उस सहाफी से जो हुकूमत की हमायत करता है कि वो ये कहे कि अलीमा खान के बेटे को क्यों नहीं पकड़े हो। शेर अफजल मरवत साहब जो है हर जगह पे, हर टीवी चैनल के ऊपर बैठ के ये बात कर रहे होते थे कि जी अलीमा खान के बेटे को क्यों नहीं पकड़े। लेकिन वो ये वाले बेटे नहीं थे, वो शारेज नहीं, वो उनका दूसरा बेटा है। शारेज जो है वो आपको कभी भी सियासत के अंदर उस तरह नजर नहीं आया। दूसरा जो उनका बेटा था वो अपने मामू के साथ अदालत भी जाता था। समटाइम्स आप देखते थे कि उनकी गाड़ी के ऊपर भी वो बैठा होता था। लेकिन शारेज को हमने कभी भी किसी भी सियासी एक्टिविटी में नहीं देखा। शारेज से अगर कोई सियासी बात करने की कोशिश भी करें तो वो फिर वैसे ही सियासत उतनी डिस्कस नहीं करते। प्रोफेशनल आदमी है, इसने किया हुआ है, MBA किया हुआ है ऑक्सफोर्ड से। एक बाहर की कंपनी है, गालिबन ऑस्ट्रेलिया की कोई कंपनी है, उसके ये रीजनल हेड है। और फिर ये बड़े जबरदस्त किस्म के एथलीट हैं। मैं सारी चीजों के ऊपर आता हूं, पर एनीवे अब पुलिस ये कह रही है कि 9 मई के जो पुरतशद्दुद वाकयात थे उनमें ये मुलविस थे मुबैना तौर पे, इसलिए शारेज को गिरफ्तार किया गया है। और उसके हवाले से DIG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि उनको 9 मई के मुकदमात में वो मतलूब थे, जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया और जल्द ही उनको अदालत में पेश किया जाएगा। खबर यह है कि आज शारेज को अदालत में पेश किया जा सकता है। बाय द टाइम आप लोग ये व्लॉग देखेंगे हो सकता है कि वो अदालत में पेश हो चुके हों। अच्छा, अब उनको गिरफ्तार करके कितना अरसा अंदर रखा जाएगा, उनके ऊपर किस किस्म के मुकदमात चलाए जाएंगे, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन गुज़िश्ता रोज हुई थी इमरान खान साहब की जमानतें। अब उस जमानत के बाद रात को छापा पड़ा और शारेज को गिरफ्तार कर लिया गया। शारेज के वालिद ने भी बताया कि वो घर में थे और उनकी बहू ने आके बताया कि शारेज को कुछ लोग आए हैं, गनमैन उठा के ले गए हैं। अच्छा, इससे पहले कुछ खानदानी जराए जो रात को ऑब्वियसली बड़ी लेट ये सारी चीज सामने आई, तो ज्यादा तफसीलात तो इकट्ठी नहीं हो सकी, लेकिन जो कुछ इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की उसमें यह भी चीज सामने आई कि शारेज ने कोई सफर भी करना था, स्विट्जरलैंड जाना था और गालिबन स्पेन भी जाना था, इसलिए कि ये एथलीट हैं, यानी ये 3 जो जिसे आप कहते हैं ना गेम्स, उनमें हिस्सा लेते हैं। ये जो होते हैं कि ये जो एथलीट्स होते हैं ये साइकिलिंग भी करते हैं, ये स्विमिंग भी करते हैं और रनिंग भी करते हैं और बाकायदा इसका कंपटीशन होता है। और ये माजी में भी बैरून मुल्क जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये प्रैक्टिस कर रहे हैं रनिंग की भी, साइकिलिंग की भी। तो बड़ा जबरदस्त एथलीट है ये शारेज। एनीवे, शारेज ने ट्रेवल करना था और कुछ जो खानदानी जराए हैं उन्होंने ये बताया कि ये ट्रेवल करने के लिए एयरपोर्ट पे गए, लेकिन इनको सफर नहीं करने दिया गया। इनको कहा गया कि आपका नाम जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे है। फिर ये घर वापस आ गए। अवला आलम ये गुज़िश्ता रात को ही घर वापस आए थे, या उस दिन सुबह उनकी वापसी हुई थी या एक दिन पहले। उसके बाद फिर रात को पुलिस इनको गिरफ्तार करने आ गई। पहले घर वाले बता रहे हैं, इनके फैमिली वाले बता रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं थी, शारेज का तो कहीं पे नाम ही नहीं था। शेर अफजल मरवत साहब भी जो बार बार नाम लेते थे वो दूसरे बेटे का लेते थे, इनका तो उन्होंने नाम नहीं लिया। और ये हालिया अरसे में ये बाहर ट्रेवल भी कर चुके हैं, ये गए हैं, ट्रेवल करके आए हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आए हैं। उसके बाद आके यहाँ पे ये छोटे मोटे मीडिया इंटरव्यूज भी देते रहे, लेकिन ये सियासत की वजह से ज्यादा सामने नहीं आते और ना ही कोई उस तरह इंटरव्यू वगैरह देते। इवन महर बुखारी साहिबा ने भी इनके हवाले से लिखा हुआ है कि वो उनके साथ कॉलेज में थे और ये एक एथलीट हैं और उसके साथ साथ फैमिली का जो बिजनेस है उसको चलाते हैं और ही इज गॉट नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। ये महर बुखारी साहिबा भी रिपोर्ट कर रही हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, मेरी शारेज से एक आधी दफा मुलाकात हुई थी और वो भी बाय चांस मुलाकात हुई है। मैं किसी दुकान में था और ये भी वहां पे थे।
اور ایک ہی دفعہ میری ان سے وہ ملاقات ہوئی. تو وہ نہ سیاست ڈسکس کرتا ہے نہ اس کا کوئی سیاست سے تعلق ہے. تو یہ بڑا حیران کن ہے سب کے لیے، انکلوڈنگ جس طرح مہر بخاری صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کیوں اس طرح گرفتار کیا گیا. اچھا، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، اب اس کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. اب میرے سامنے ایک ٹویٹ گزری اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ٹویٹ ہے جناب صدارتی ایوارڈ یافتہ ڈاکٹر شمع جنیجو صاحبہ کی. غالباً وہ ماضی میں ایکٹنگ وغیرہ بھی کر چکی ہیں اور جرنلسٹ وغیرہ بھی ہیں، پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے ان کو تمغہ دیا ہے، تو کریڈیبل شخصیت ہیں. انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے اور شاریز کی تصویر بھی لگائی ہوئی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ علیمہ خان کا بیٹا شاریز گرفتار. آج عمران خان کی 9 مئی کے 8 کیسز میں مٹھائی بانٹنے والے یوتھیوں اور پی ٹی آئی کے لیڈران کو ریاست کا واضح پیغام، سب پھڑے جاؤں گے. تو وہ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی صبح ضمانتیں ہوئی تھی اور حکومت اس سے خوش نہیں تھی، اور اس کا میسج دینے کے لیے شاریز کو پکڑا گیا ہے. اور جب ضمانتیں عمران خان صاحب کی ہوئی تھی اس پہ وزراء کے بیانات بھی آئے تھے. ایون کہ عطا تارڑ صاحب نے بھی ایک بیان دیا تھا اور باقاعدہ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا، اور اس ویڈیو پیغام کو عطا تارڑ صاحب نے ٹویٹ بھی کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ جی عمران خان صاحب کی ضمانت ہوئی ہے، وہ کوئی بریت نہیں ہوئی ہے. تو حکومت کو ان کی ضمانتیں کوئی زیادہ پسند نہیں آئیں. اب یہ کہا جا رہا ہے شمع جنیجو صاحبہ کی جانب سے کہ یہ کوئی ریاست پیغام دے رہی ہے کہ ماموں کو ضمانت ملی ہے تو بھانجے کو گرفتار کر لیا. یہ عجب قانون ہے، میری سمجھ سے تو بالاتر ہے. پر اینی وے، اب شاریز کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا. گزشتہ رات کو ہی میں نے پھر ایک وفاق میں ایک سرکاری شخصیت، جس کو آپ حکومتی شخصیت کہہ سکتے ہیں، سیاسی شخصیت کہہ سکتے ہیں، ان سے رابطہ کیا. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی شاریز صاحب کو گرفتار کیا گیا جو علیمہ خان صاحب کے بیٹے ہیں، تو آپ کو کوئی اندازہ ہے؟ ابھی اس وقت یہ خبر بریک ہو رہی ہے اور یہ رات کو اس وقت تقریباً مڈ نائٹ کے تھوڑا سا بعد کا ٹائم تھا. انہوں نے کہا کہ جناب میں نے بھی یہ سنا ہے، یہ دیکھا ہے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں تھوڑی دیر بعد نا. تو پھر میری ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی صبح اس کو مجھے جو پتا چلا ہے، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے چیزیں ادھر ادھر ہو جائیں، کیونکہ چیزیں پنجاب میں ڈیل ہو رہی ہیں. ہم تو وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پنجاب میں آپ کو پتا ہے، یہ کیا پتا، جاپان میں شاید پولیس نے بتایا ہو کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتا ہے، یعنی جو آپ کا کوئی ایسا لیڈر ہوتا ہے جو جیل میں ہو، اگر ماموں کی جو ہے ضمانت ہو جائے تو بھانجے کو گرفتار کر لو. شاید یہ جاپان پولیس اکیڈمی کا دورہ کیا ہے مریم بی بی نے، شاید وہاں پہ ایک چیز کو انہوں نے دیکھی ہو، مجھے نہیں پتا، میں صرف گیس کر رہا ہوں. پر اینی وے، اس شخصیت نے مجھے بتایا کہ صبح شاریز کو عدالت میں پیش کر دیا جائے گا اور شاریز کی جلدی ضمانت وغیرہ بھی ہو جائے گی. بنیادی طور پہ ایک میسج دینا تھا، اور یہ میسج یہ دینا ہے کہ کوئی بھی نرمی نہیں آ رہی. تو یہ میری نظر میں انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ جی آپ ذمہ دار ایک شخصیت ہیں، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو کیا ایسا ہی ہوگا؟ انہوں نے کہا جی کہ مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ اس کو صبح عدالت میں پیش کر دیا جائے گا اور شاید پھر بعد میں ان کو جوڈیشل کر دیا جائے اور ان کی ضمانت وغیرہ بھی ہو جائے. لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کا جو موقف ہے وہ چیف جسٹس صاحب سے ملنا چاہتی تھیں. گزشتہ روز جو علیمہ خان صاحبہ جب عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہوئی ہیں وہ وہاں پہ موجود تھیں. 2 دفعہ انہوں نے ریکویسٹ کی. یہ علیمہ خان صاحبہ کی بہن، جو عمران خان صاحب کی دوسری بہن ہے نورین نیازی صاحبہ، انہوں نے مجھے بتایا کہ علیمہ خان صاحبہ چیف جسٹس صاحب سے بات کرنا چاہتی تھیں، وہ ان سے ملنا چاہتی تھیں، ان کو بتانا چاہتی تھیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے خاندان کے ساتھ، اور ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی. اچھا، معزز عدالت کا بھی یہ تھا کہ ادھر وہ اس طرح کا کوئی آرڈر تو دے نہیں سکتے تھے کہ ملاقات کروا دیں، اور ویسے تو ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے، تو ملاقات کتنی ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو علیمہ خان صاحبہ وہاں پہ بھی سارے معاملات اٹھا رہی تھیں. تو کچھ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ علیمہ خان صاحبہ کو میسج دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے ٹھیک ہو جائیں، آپ جو ہے تھوڑا سا اپنا موقف درست کر لیں، ادروائز آپ کے خلاف بھی یہ کارروائی ہوگی. پر اینی وے، یہ جو بیٹا ہے یہ وہ بیٹا نہیں ہے جس کے حوالے سے شیر افضل مروت کو بہت دکھ تھا کہ وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا. شیر افضل مروت صاحب نے اپنی کوشش جاری رکھی، موقف رکھتے رہے، اس کو ایکسپوز کرتے رہے، تو ہو سکتا ہے ایک دن وہ بھی گرفتار ہو جائے. لیکن یہ وہ بیٹا نہیں ہے، یہ دوسرا بیٹا ہے، یہ ایتھلیٹ ہے اور اس نے کبھی بھی اس طرح سیاست میں حصہ نہیں لیا. سہیل ولایت صاحب کے کالم کی وہ جو کنٹروورسی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے چل رہی ہے کل سے ہی. پھر اس کے اوپر ایک رد عمل بھی آیا آئی ایس پی آر سے، اور اس کے بعد شام کو سارے ٹی وی پروگرامز میں اس کے اوپر بحث بھی ہوئی. تو وہ جو کالم تھا، اب شاید اگر اس کی لائف کوئی 3-4 دن تھی، اب میرے خیال میں جو ہے نا وہ کالم مجھے ایک کتاب کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے.
صحافی کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے کہ جناب اس کی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. سہیل وڑائچ صاحب کیا اس کے اوپر کوئی رد عمل دیں گے؟ فی الحال جو مجھے صحافتی ذرائع بتا رہے ہیں کہ وڑائچ صاحب نے اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دینا. حسن ایوب صاحب جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے کل یہ خبر دی ARY کے پروگرام میں، وسیم بدامی صاحب کے پروگرام میں، کہ سہیل وڑائچ صاحب نے یہ جو کالم لکھا ہے اس کے اوپر محسن نقوی صاحب نے بھی ان سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ کو ایسے کالم نہیں لکھنا چاہیے تھا. پر اینی وے واللہ عالم، اب یہ انہوں نے کہا ہے یا نہیں کہا یہ تو موقف سہیل وڑائچ صاحب بھی دے سکتے ہیں، لیکن میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ سہیل وڑائچ صاحب اس کے اوپر اب مزید کوئی زیادہ بات نہیں کریں گے. ویسے وہاں پہ جس بندہ جو ہوسٹ تھا، ون آف دا ہوسٹ دیئر بیلجیم میں، جہاں پہ یہ ساری فنکشن ہو رہا تھا، اس نے پہلے ایک پروگرام میں کچھ اور کہا کہ جی وہاں پہ بڑی باتیں ہوئی ہیں. بعد میں اس کی ایک اور ویڈیو سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. تو وہ ساری یہ بحث، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بحث مزید اب یہ چل رہی ہے. وہ کالم تو انہوں نے ایک دو لکھے تھے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری بحث ایک کتاب کی طرف جا رہی ہے اور آخر میں سہیل وڑائچ صاحب نے اس کے اوپر کتاب لکھ دینی ہے. صحافیوں نے کون سا ریٹائرڈ ہونا ہوتا ہے؟ صحافی تو جناب وہ ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے. وہ آج نہیں لکھیں گے تو 3 سال بعد لکھ دیں گے. جب عمران خان صاحب کے دور میں وہ ایک کتاب لکھنا چاہتے تھے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی تو اس کتاب کو روکنے کی کوشش کی گئی. تو اب جو ہے حالات ڈیفرنٹ ہیں. پر اینی وے اب اتنے ان کا کوئی حکومت مخالف موقف تو نہیں ہے اس وقت. تو خدا نخواستہ کوئی نہ ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی موقف ہے سہیل وڑائچ صاحب کا. تو وہ تو بڑا ان کا وہ قبولیت اور مقبولیت، وہ تو اس بیانیے کو بڑا نارملائز کرتے رہے کہ جی قبولیت نہیں ہے تو مقبولیت کا کوئی فائدہ نہیں. تو وہ کل نوجوان صحافی ہے عمر دراز گوندل، انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ سہیل وڑائچ صاحب کا جو کالم ہے اس کی مقبولیت تو بڑی تھی لیکن قبولیت نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا اب میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا اب بھی آپ قبولیت کے سپورٹر ہیں یا مقبولیت کے سپورٹر ہیں؟ پر اینی وے یہ بحث اتنی جلدی اب مجھے ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اس طرح کے جو معاملہ ہے اس کے اوپر مزید بحث آگے بڑھتی رہتی ہے. اچھا، ویسے تو مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں دنیا نیوز پر رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ سہیل وڑائچ صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ بالکل درست ہے اور انہوں نے اس کی ایک طرح سے تصدیق کی تھی. لیکن اب تو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح اس کی تردید آ گئی ہے. ویسے ہم نے اپنے ولاگ کے اندر، یہ جو آپ کے لیے ہم ولاگ بناتے ہیں یوٹیوب پہ، اس پہ ہم نے 16 اگست کو یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تھا کہ وہاں پہ کوئی باقاعدہ انٹرویو نہیں ہوا. اب وہاں پہ جو باتیں ہوئی ہیں، کیا باتیں ہوئی ہیں، کسی جگہ پہ کوئی بات ہو رہی تھی کہ جی وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے مختلف لوگ بات کر رہے تھے تو کسی نے اس میں کہا کہ جی اب پتہ تو تب ہی چلے گا جب کوئی گواہ ٹیبل کے نیچے سے نکلے گا اور بتائے گا کہ یہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. یہ تو آن اے لائٹر نوٹ یہ باتیں ساری ہو رہی ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے یہ چیز شیئر کی تھی کہ وہاں پہ موجود لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ کوئی باقاعدہ انٹرویو نہیں ہوا. باقی جو اس کے جو مندرجات ہیں کالم کے، وہ تو سہیل وڑائچ صاحب بھی اس کے اوپر اپنا وہ دے سکتے ہیں بیان، اس کی کوئی تردید کر سکتے ہیں، تصدیق کر سکتے ہیں، جو بھی موقف ہوگا وہ خود دے سکتے ہیں. ہم تو اس پہ بات نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم ادھر موجود نہیں تھے. لیکن وہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ باقاعدہ کوئی 1-on-1 انٹرویو نہیں ہوا، کوئی ایسی صحافتی نشست نہیں ہوئی مختلف جگہوں کے اوپر. کسی جگہ پہ بھی فیلڈ مارشل صاحب سے سہیل وڑائچ صاحب نے 1-on-1 ملاقات نہیں کی اور کوئی ایسے سوالات نہیں کیے کہ جو لگے ایسے کہ جیسے انٹرویو ہو رہا ہے. ویسے گپ شپ ہوئی، مختلف لوگوں کی وہاں پہ بات چیت ہوئی. اچھا، اس وقت لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے، خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کی سیاست، اس میں جو زیادہ ہل جل ہو رہی ہے وہ پنجاب کی حد تک آپ کو زیادہ ہل جل نظر آتی ہے. کوئی بھی گرفتاریاں ہوتی ہیں، کوئی کیسز بنتے ہیں، کسی کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے تو پنجاب کے اندر یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ اس وقت مریم نواز صاحبہ ہیں. گزشتہ روز جب عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہوئیں، اس طرح کی خبر بھی آئی کہ جناب کچھ لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے تو وہاں پہ اس شخص کو اور اس کے بچوں کو پولیس نے پکڑ لیا، بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا. پھر یہ شاریز کی گرفتاری، اس کے علاوہ وہاں پہ صحافی ایک لغاری ہے لڑکا، اس کی گرفتاری، پھر اس کی رہائی. یہ ساری چیزوں کا کریڈٹ جو ہے یہ مریم نواز صاحبہ کو جا رہا ہے. پہلی دفعہ کی ان کی وزارت اعلیٰ ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں، آلدو کہ وہ بہت سارے اشتہارات چھپوا رہی ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ جو ساری چیزیں ہیں، ٹو بی آنیسٹ آج کل کے دور میں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اتنی جلدی جو آپ وہ جسے کہتے ہیں نا کارپیٹ کے انڈر برش نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہیں، لوگ ان کو یاد رکھیں گے. یہ جو کچھ بھی پنجاب میں ہو رہا ہے اس کا کریڈٹ اینڈ آف دا ڈے تو قبول کرنا پڑے گا. انہی کی حکومت ہے مریم نواز صاحبہ کی اور پہلی دفعہ وہ وزیر اعلیٰ بنی ہیں. کبھی وہ چائنا کے دورے پہ جاتی ہیں، کبھی وہ جاپان کے دورے پہ جاتی ہیں اور جاپان سے بڑی ٹیکنالوجی آنی ہے، یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے. لیکن ادھر جو ہو رہا ہے
ادھر جو پنجاب کے شہری ہیں ان کے ساتھ جو خصوصاً سیاسی مخالفین ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کی مثال ہماری ریسنٹ ہسٹری میں نہیں ملتی کہ اس طریقے سے جناب یہ سب کچھ کیا گیا ہو. تو اس دور میں پھر وہاں پہ جو سیاسی مخالفین کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو تو یقیناً پھر لوگ یاد بھی رکھیں گے اور اس کا کریڈٹ تو انہی کو جائے گا. اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اس وقت بڑا چیلنج یہ ہے حکومت کے لیے، جو حکمران جماعتیں ہیں ان کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی دیکھیں نا خیبر پختونخوا میں تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، سندھ میں بھی کچھ حد تک چیزوں کو مینج کر لیا جائے گا، بلوچستان کے ڈائنامکس تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں، لیکن پنجاب میں جب تک تحریک انصاف ختم نہیں ہوگی، تحریک انصاف پوٹینشل حکومت ان ویٹنگ ہے، گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے. یہ باقاعدہ طور پہ جو حکومتی شخصیات ہیں آپ سے پرائیویٹ محفلز میں اس چیز کا اعتراف کرتی ہیں کہ جب تک تحریک انصاف کو پنجاب میں سیاسی طور پہ ختم نہیں کیا جائے گا یا بہت زیادہ کمزور نہیں کیا جائے گا، یہ خطرہ ہر وقت موجود رہے گا کہ تحریک انصاف جس دن الیکشنز ہوں گے وہ حکومت میں آ جائے گی. تو اس وجہ سے پنجاب میں تحریک انصاف کے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ وہاں پہ جلسے کی اجازت دی جائے گی، نہ جلوس کی اجازت دی جائے گی. اور وہی سچویشن ہے جو آج سے 2, 2.5, 3 سال پہلے تھی، فی الحال بھی وہی سچویشن وہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. تو یہ جناب اب تک کی تھوڑی سی تفصیلات تھیں. بڑی خبر یہی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے کو کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک میسج دینے کے لیے گرفتار کیا گیا ہے اور بہت جلد ان کی رہائی ہو جائے گی. اب ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ آنے والے چند دنوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.